Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज भी हम जिक्र करेंगे प्यारे पाकिस्तान के क़याम का और उसकी हसूल की उस जद्दोजहद का, जो जद्दोजहद इतनी हीरोइक है। हम चाहें भी तो हम उन लोगों का कर्ज नहीं अदा कर सकते जिन्होंने इतनी तनदही के साथ इतना सारा कुछ हमारे लिए किया है। नाम भी नहीं हमें तो बहुत सारे लोगों के पता। और देखिए ये होता है कि हम अब हमें याद करते रहना, दोहराते रहना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें अपने हीरोज़, अपने जो मोहसिन हैं उनका एहसान भी हम याद रखें, और जब हम एहसान फरामोशी की जो एक कैफियत है उसमें ना चले जाएं। इसी हवाले से हमारा ये जो सेगमेंट है आप देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी आज़ादी की मंजिल के नज़दीक आते चले जा रहे हैं। कल की एपिसोड में, कल के लाइव शो में आपने सुना था कि 1940 तक की जो बरसग़ीर की सियासत चल रही थी, और जैसे फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो अलग अलग अपने रास्ते, और मुस्लिम लीग ने अपने एक वाज़े जो मकसद है क़याम पाकिस्तान और पाकिस्तान का हसूल का तयन कर लिया था, इंडिकेट कर दिया था खुतबा इलाहाबाद में। आज डॉक्टर अब्दुल बासित जो कि मुल्क के मारूफ हिस्टोरियन हैं और हमें ये कहानी जो है ये सफ़रनामा सुना रहे हैं, आज वो हमें हमारे साथ 1947 तक की जो रुदाद है उसको लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है एक शिकवा गिला मुझे खुदावा ने मकतब से है यारब, वो ये है कि ये सब हमने पढ़ा हुआ है सोशल स्टडीज़ में, मगर इतने बोरिंग अंदाज में पढ़ाया जाता है कि 14 निकात याद करना और मिनटो मारले जो रिफॉर्म्स हैं उनको करना, ये सब चीज़ें जो है ना मुश्किल हो जाती हैं। आप भी हमें वही सब कुछ बता रहे हैं, बट द वे यू आर टेलिंग अस, ये हमारी क्यों नहीं हमारे ज़िंदगियों में, हमारी उसमें शामिल है इस तरह से? हम इतना खुश्क इसको एक बोझ क्यों बना दिया हुआ है हमने? जी, असल में बात ये कि वो कहते हैं कि द मैन बिहाइंड द गन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। असल बात ये कि ये पैशन की बात है। अगर हमारे अंदर ये जज्बा जागुज़ी हो कि ये हमारी तारीख़ है, हमारी कौम की तारीख़ है, और आज हम जहाँ पर मौजूद हैं वो कैसे ये सारी मनाजिल तय हुई, और फिर ये जो बात को कन्वे करना, वो जैसे कुरान कहता है कि उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, तो हिकमत के साथ किससे मुखातिब होना है, वो उसका लेवल क्या है, और ये सारी चीज़ें अगर नज़र में रखी जाएँ और उसे रिलेट किया जाए तो मेरा ख़्याल है इसमें आज भी दिलचस्पी बरकरार है। मुझे तो जो असातिज़ा मिले वो असातिज़ा ने बहुत ही पित्तामारी के साथ और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही यानी यूँ लगता था जैसे हम उन मनाजिर को ख़ुद अपनी आँखों से देख रहे हैं। आपकी मैं इसीलिए सफ़रनामा कहती हूँ, कहानी नामा मेरा ऐसा लगता है अफसाना। एक तो आपकी उर्दू माशाल्लाह बहुत मुरस्से है, बहुत मुज़य्यन है, बड़ी जिसे कहना चाहिए अच्छी उर्दू है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस वालिदैन और असातिज़ा की वजह से है। इंसान जिस माहौल को देखता है उसमें सीखता है। मेरे वालिद गिरामी अल्लाह ताला गनी की रहमत करे, वो मुझे कहा करते थे कि जब भी कुछ पढ़ो तो बुलंद आवाज़ से पढ़ा करो। तो वो कहीं भी मैं बैठा होता था तो वो फिर उसकी इस्लाह हो जाती थी, और फिर उन्होंने कहना नूरुल लुगात को देखो, फिरोज़ुल लुगात को देखो, इसके मुतरादिफ़ात क्या हैं, इसका सही तलफ़ुज़ क्या है। तो उसकी वजह से, और मैं एक बात नाज़रीन को बताऊं जिनमें से वो लोग जो ख़ुद पेरेंट्स हैं वो देखें, तो जब उर्दू की पहली किताब मैंने पढ़नी शुरू की जो स्कूल की, तो वालिद गिरामी ने उस पूरी किताब पर आराब लगा के दिए अपने हाथ से। अच्छा, इतनी यूनिक बात, तलफ़ुज़ अदायगी जो है वो खालिस इब्तिदा से ही बिल्कुल तलफ़ुज़ सही हो और उसमें कोई ज़बर ज़ेर की और उससे कोई फ़र्क न पड़े, और वो सारा। तो इस वजह से अल्लाह ने ये मौका दिया है, और ये असल में तो ये पाकिस्तान की नेमत के ही आगे डिविडेंड्स हैं कि हम इस माहौल में थे कि सीख सके, पढ़ सके, और अच्छे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जा सके। और इसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए, और हम इस जो नेमत है वो हमें हासिल की, कैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कैसे इस बात को समझा, और वो जो मंजिल ब मंजिल हम आगे बढ़े, और हमने देखा कि जो एक बहुत वाज़े तयन जो होता है वो 23 मार्च 1940 को लाहौर में होता है, जहाँ आज मीनार पाकिस्तान। जी, जहाँ बिल्कुल आज, और वो इसी की यादगार, इसी की याद में है, इसी की याद में। उस वक्त उसका नाम मिंटो पार्क था। ये जब पाकिस्तान हमारे वजूद में आ गया तो फिर उसका नाम इकबाल पार्क रखा गया, और वहाँ ये उस करारदाद की एक यादगार है जो अब, और इसके दूसरा नाम यादगार पाकिस्तान भी है। जी, मीनार पाकिस्तान एंड यादगार पाकिस्तान। और अब तो बहुत खूबसूरत उसका एक ग्रैंड पार्क वहाँ बना हुआ है। जो भी आप नाजरीन, आप में से जो लोग लाहौर जाएं तो वो ये ज़रूर इसको यकीनी बनाएं कि वो मीनार पाकिस्तान में जाके ट्रिब्यूट पेश करें उस यादगार पर, और उस सारे मंज़र को देखें। और वहाँ जो कंधा है
قرارداد پاکستان کا متن اس کو دیکھیں اور پھر اپنی نئی نسل کو بھی بتائیں، اور پھر وہ جو فلک بوس اس کا مینار ہے اور وہ بادشاہی مسجد کے میناروں کے سائے تلے ہے، یہ ایک بہت سمبولک سی بات ہے. اور لاہور میں کہیں سے بھی آپ داخل ہوں، بائی ایئر آ رہے ہوں، بائی روڈ آ رہے ہوں، تو آپ کو وہ مینار نظر آتا ہے اور وہ ساری یادیں تازہ ہو یہ جاتی جو ہیں. قرارداد پاکستان کے لیے منٹو پارک کا انتخاب کہیں بھی ہو سکتی تھی. یہ بھی کوئی برمحل ہے کہ یہی خطہ پاکستان، یہی ارض پاک جو ہے وہ بننی تھی اور اسی کے جو مرکز میں جو ہے یہ قرارداد جی پاکستان. میں آپ کو عرض کروں کہ 1938 میں پٹنہ میں اجلاس ہوا مسلم لیگ کا، اور وہاں یہ طے کیا گیا کہ ہمارا نیا اجلاس جو ہے وہ لاہور میں ہوگا. اور اب چونکہ گریجولی ایک بہت ہی پاپولر جماعت بن چکی تھی مسلم لیگ اور مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا ہو چکی تھی، تو اب یہ خیال تھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آئیں گے. اس لیے لاہور میں ایک جو بہت بڑی کھلی جگہ اور جو اسٹیشن سے بھی اتنی دور نہیں تھی، تو اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا تھا. اور پٹنہ کے اجلاس میں یہ بات طے کر لی گئی تھی کہ اب مسلم لیگ کو آئندہ کا لائحہ عمل، آئندہ کی اسکیم وہ بتانی ہوگی. ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ 1935 کا جب ایکٹ آیا، انڈین ایکٹ 1935، اس کا جو وفاقی حصہ تھا اس کو تو چیلنج کر دیا تھا مسلم لیگ نے بھی، اور کانگریس کا بھی اس کے بارے میں اس وقت یہ خیال تھا، اور پھر 37 کی وزارتیں بنی. تو گریجولی اب مسلمان علامہ محمد اقبال کے 1930 میں دی ہوئی تجویز کے مطابق قدم قدم آگے بڑھتے بڑھتے اس جگہ پر پہنچ چکے تھے کہ اب انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم اس طریقے سے انگریزوں کو جو ان کا مزاج ہے اس کے مطابق، اور جو وفاقی وہ آئین کی بات کر کے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں وہ تیار نہیں ہیں. ہم اکثریت کی غلامی کو، محکومی کو اب برداشت نہیں کریں گے. تو یہ بات اب مسلمانوں کے پیکر خاکی میں اس قدر جان پیدا ہو چکی تھی کہ اب وہ یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب تھے، اور اب وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ناؤ اور نیور ہے. اس وقت اگر ہم نے کوئی کمپرومائز کر لیا تو پھر صدیوں یہ آزادی ہمیں حاصل نہیں ہوگی. اچھا سر، یہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں ایک ایڈیشنل نوٹ، سب نوٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے یہ لیڈران جب بات کرتے تھے، سبسٹنس تھا، یقیناً ایجنڈا ہوتا تھا، یقیناً پالیسی ہوتی تھی، تعین ان کی گفتگو، ان کا اجلاس جو آج کل کی پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی چیز کا پیش خیمہ ہوتی تھی. وہ they were always addressing something. ہمارے ہاں آج جو ہے بدقسمتی سے بات برائے بات ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جو خطاب ہو رہا ہے اس میں کوئی پالیسی لائن یا ہمیں اس طرح کی کوئی، جیسے ہمارے ان اکابرین کا جو ایک طریقہ ہے ڈیموکریٹک وے کہ وہ they are always proceeding in a very constitutional, in a very legal, in a very logical way کہ انہوں نے ہر چیز کو بڑے ڈسپلن کے ساتھ. سو یہ بھی ایک بڑی شارٹ کمنگ ہمیں آج کل میں محسوس ہوتی ہے. آج کل بس اسٹیج پہ چڑھ کے آپ ادھر 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 کی باتیں کریں اور اتر جائیں. اب دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہے تھے کہ بات کرنے کا انداز، وہ لیڈر کس قدر یعنی شستہ انداز میں اور بہت ہی دلیل کے ساتھ اور بڑے باوقار انداز میں بات کیا کرتے تھے. اب وہ چیزیں انقا ہو گئیں. اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا چلے جاتا ہے، وہ ویلیوز نہیں رہی. لیکن آج کے دن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کون تھے جو ہمارے آبا تھے، تو ہمیں ان کے فٹ سٹیپس کو فالو بھی کرنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا اور ان کا گفتگو کرنا کیسا تھا. قائد اعظم جو ہیں وہ پہنچتے ہیں لاہور، تو لاہور کے جو ریلوے اسٹیشن پر ان کا بہت بڑا استقبال کیا جاتا ہے. اور اسٹیشن لاہور کا پاکستان کا بھی سب سے بڑا اسٹیشن ہے. وہاں پر کس طرح سے لوگوں کی ایک جمع غفیر جمع ہے. یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ انگریز نے یہ چاہا کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر اس اجلاس کو، چونکہ وہ بھی ظاہر ان کی بھی رپورٹس ہوں گی، انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی، وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ اب مسلمان کس رخ کو جا رہے ہیں. تو ایک آخری کوشش جو انگریز نے کی پنجاب کے اندر، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ذریعے سے، وہ یہ کہ 19 مارچ کو خاکساروں کا ایک جلوس نکل رہا تھا. خاکسار تحریک وہ فوجی یونیفارم پہنتے تھے، تو اس کو اریٹیٹ کیا گیا. اور اس اریٹیٹ کرنے کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو اس کو سالار تھا اس کا
اس نے جو ہے نا وہ جو ان کو بدتمیزی ان کے ساتھ کی گئی تو اس نے ریاکٹ کیا، اور بعض روایات کے مطابق کہ اس نے جو اس وقت انگریز کا وہاں لیڈ کر رہا تھا پولیس کا آفیسر، اس کو اپنے جو پرچم ہے اس کے نیزے کی انی پر اٹھا لیا اس کو، اور یہ گویا اب دیکھیں مسلمان کس حد تک اب ان کے اندر خوف ختم ہو جا رہا تھا. تو اس کا نتیجہ کیا تھا کہ انہوں نے فائر کھول دیا، اور اس فائر میں جو اعداد و شمار ہے 50 کے قریب خاکسار جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور بے شمار جو ہے وہ زخمی ہوئے. اور یہ اصل میں وہ ان کی قربانیاں تو ظاہر آزادی کے لیے تھیں، وہ آزادی اللہ نے پھر عطا کی، لیکن قائد اعظم نے یہ کہا کہ ہم اجلاس اپنا کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی اب حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ لوگ اجلاس نہ کریں. اور قائد اعظم کتنی سینسٹیوٹی کو سمجھتے تھے، وہ گو کہ ان کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن مسلمان تھے اور ہندوستان کے لوگ تھے. جب لوگ 19 مارچ کو یہ حادثہ ہوا ہے اور وہ 20 کو جب پہنچ رہے ہیں تو اس وقت کیا صورتحال تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں ہار نہیں پہنوں گا، میری گاڑی سے بھی پھولوں کو اتار دیا جائے، اور میں کوئی بگی پہ بھی بیٹھ کے نہیں جاؤں گا، بلکہ میں براہ راست وہ میو ہاسپٹل گئے اور انہوں نے ان خاکساروں کی تیمارداری بھی کی اور اس کو کنڈیم بھی کیا، اور ساتھ کہا کہ ہمارا جو یقین ہے، ہمارا جو اعتماد ہے، ہم اپنا جلسہ ضرور کریں گے. تو یہ ایک آخری کوشش بھی کی گئی، اور اس میں مسلمان جو تھے وہ لاہور کے اندر ہی وہ شہید بھی ہوئے. لیکن اللہ کے فضل سے یہ جو 22 اور 23 کا جو اجلاس تھا مسلم لیگ کا، اور جس کو میں 23 مارچ کو قرارداد پیش کی گئی اور 22 کو جو قائد اعظم کی وہ تقریر ہے، قائد اعظم کی تقریروں میں وہ ایک لمبی تقریر شمار ہوتی ہے، ورنہ قائد اعظم بہت اختصار کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ بہت فوکسڈ بات کرتے تھے. چونکہ یہ ایک بہت سیریس معاملہ تھا، انہوں نے اس تقریر کے اندر اپنی اس پورے جو آرگومنٹ ہے اس کو بلڈ کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، وہ کوئی اقلیت نہیں ہیں، اور یہ ایک ملک نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا گویا بر اعظم ہے، اور یہاں پر ایک نہیں بلکہ 2 قومیں رہتی ہیں، اور یہ اب آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور ایک انہوں نے جو فرق ہے اس ایک فرق کو انڈیکیٹ کیا کہ ہمارا کلچر، ہمارا مذہب، ہماری رسم و رواج، ہمارا تاریخ سب باقاعدہ جو لالا لاجپت رائے جو ہندو لیڈر تھے لاہور سے، ان کے خط کا حوالہ دیا کہ وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں، اور اب ان کا اکٹھے رہنا زیادہ عرصہ ممکن نہیں ہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے تو وہ 11ویں اور 12ویں صدی کے اندر ابو ریحان البیرونی جو یہاں آئے اور جنہوں نے زمین کو بھی ماپا، کتاب الہند لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ یہاں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بالکل الگ حیثیت سے رہ رہے ہیں، ان کا کلچر الگ ہے، ان کا لباس الگ ہے، اور وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ایک ساتھ رہنا. اور اس سارے معاملے کو انہوں نے جو دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ وہ بالکل الگ سے ہیں. تو اب دیکھیے اگر 11ویں صدی میں کوئی یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ سے یہ الگ رہتے ہیں. اور اس موقع پر وہ بات کتنی صحیح ہو کر سامنے آ گئی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا ہندوستان میں، اس دن پاکستان کی بنیاد پڑ گئی تھی، چونکہ 2 قومیں مارد وجود میں آ گئی. بالکل صحیح. پھر انہوں نے قائد اعظم نے یہ کہا کہ ایک قوم کا ہیرو دوسرے کا ویلن ہے، ہم اکٹھے کھانا نہیں کھاتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو کلچرل تعلقات ہے وہ نہیں رکھتے، مسلمان مواحد ہیں، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ بہت سارے خداؤں کی پوجا ہوتی ہے. اچھا سر، یہ جو پوائنٹس قائد اعظم نے ہائی لائٹ کیے، جیسے میں نے پہلے گفتگو کی کہ جیسے ایک دلیل، لاجک، ریزننگ، اینڈ دین اس کی جو بھی ایک لا کے اس میں جو بھی پروسیڈنگ ہے، ان کی کیا اہمیت ہے کہ ہم ان تمام ایریاز اور اینگلز کے، یہی ہمارا نظریہ جو ہے اس کی جو ایک اٹھان ہے، مینار پاکستان کی جیسے ایک بنیاد ہے، پھر اوپر سے وہ ایک اس میں چلا جاتا ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں جن چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. میں کیوں ہی بات کر رہی ہوں، آج کل ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ پوری دنیا کے کلچر کی بھرمار ہے. بچوں کے پاس ایک ریموٹ ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کا تمام، ایک فون ہے جس پہ وہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. سو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ جیسے قائد اعظم نے ایک چیز کو پن پوائنٹ کیا، ہائی لائٹ کیا کہ ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ ان ایریاز کو ڈسکس کریں اور ہائی لائٹ کریں. جی دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے چیلنجز اور زیادہ ہیں. پہلے تو یہ تھا نا کہ لوگ اپنے گھروں میں تھے، معاشرے کا بھی ایک اپنا انداز ہوتا تھا. اب تو جیسے آپ نے کہا
کہ ایک گیجٹ ہے اور وہ گیجٹ آپ کے سامنے ہے اور آپ ہر اب تو اپنے گھر کے اندر بھی آپ محفوظ نہیں، آپ پہ الغار ہے، ثقافتی الغار، اور وہ اثر انداز ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے جو گھر کا انسٹیٹیوشن ہے ایک تو اسے بہت سٹرونگ ہونا چاہیے، پھر جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کو ہونا چاہیے، اور وہ جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب بچے باہر محلے میں ہوتے تھے یا گاؤں میں ہوتے تھے تو کوئی بھی بڑا ان کو کسی بات سے روک سکتا تھا کہ یہ بیٹے اس طرح نہیں کرنا، بیٹی اس طرح نہیں کرتے، یہ ایسے نہیں، چوٹ لگ جائے گی، یہ ہو جائے گی. اب کتنے انڈیفرنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ یہ بڑے شہروں میں تو ایک دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کون رہ رہا ہے. تو یہ اس کے نتیجے یہ ہیں کہ پھر ہماری نئی جنریشن جو ہے اس پر اس کے اثرات آ رہے ہیں. اور یہ جیسے کہ اے ٹی وی نے اور اس مارننگ شو میں آپ نے یہ ایک بہت اہم کام کیا کہ ہم اتنے دنوں سے تھوڑی تھوڑی سی باتیں کر کے تاکہ لوگ اس سے اویئر تو ہوں کہ یہ کیسا ہے. اور ہم بتا رہے ہیں کہ قائد اعظم نہ تو کبھی جیل گئے، کبھی نہ انہوں نے دشنام ترازی کی، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کی. اور یہاں پر بھی جیسے ہم بات He was always politically correct, factually جسے کہنا چاہیے unbiased, and constitutionally جسے کہنا چاہیے strong. پھر آپ وہ دیکھیں کہ وہ حوالہ دیتے ہیں ان کا کہ دنیا کی کسی بھی تعریف کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہیں. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا آرگومنٹ ہے ان کے اپنے آرگومنٹ کے کہ آپ کوئی بھی تعریف اٹھا کے دیکھ لیں قوم کی تو وہ سارے انگریڈینٹس، وہ سارا کلچر، وہ سارا مزاج، وہ سارا بود و باش، وہ کھانا پینا، ہر چیز انداز وہ ڈیفرنٹ ہے. تو قوم کس طرح سے ہوا کرتی تھی، قوم اسی بنیاد پر ہوا کرتی ہے. اور انہوں نے دو قومی نظریے کو بہت اچھے سے لیڈ کیا. پھر آپ دیکھیے کہ جب 23 مارچ کا دن آتا ہے اور اس 23 مارچ کے دن کو جو شیر بنگال جو ہے نا مولوی فضل حق، وہ اس قرارداد کو پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اب جو بھی معاملہ آگے چلے گا اس میں شمال مشرق اور شمال مغرب بر صغیر میں جو مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہاں پر ان کو یکجا کر کے اور اس میں جو کچھ تھوڑی بہت امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہو وہ کر کے تو یہ ایک الگ ریاست کا اب ہم حصول جو ہے اپنا مقصد قرار دے رہے ہیں. اور یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جس میں مسلمانوں کے چہرے فیروزاں ہو گئے اور وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ جو ہے نا وہ ایسے جیسے آسمان تک اس کی آواز جا رہی. اور اس سے پہلے جو یہ اس نعرے تک پہنچنے سے پہلے کا جو منظرنامہ ہے اس میں کون سا نعرہ ہوتا تھا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مسلمانوں کی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مسلم لیگ میں شامل ہو جاتا ہے. اب یہ جو 7 سال اس سے آگے ہیں کیا وہ بس آسانی سے طے ہو گئے کہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈ رکھ دی اور وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ قبول ہوگی اور 7 سال کے بعد پیسفل جسے کہنا چاہیے ایک ایگریمنٹ کے تحت یہ تمام ڈیویژن جو ہے یہ ممکن ہو سکی؟ اب دیکھیے اس میں جو لیڈر ہوتا ہے، جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے، جس کے اندر ویژن ہوتا ہے، وہ حالات کو اپنے انداز میں بہت خوبصورتی سے اس میں سے راستہ نکالتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے، انگریز کی حالت وہاں پر خراب ہو رہی ہے اور یہاں اس کو ضرورت ہے، وہ دونوں سے یہ توقع رکھتا ہے انگریز کے ہندو اور مسلمان دونوں سپورٹ کریں گے. یہ وہ موقع تھا جس میں بہت ہی حکمت کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ آرگومنٹ رکھا. اور جب کانگریس کی وزارتوں کی ہم پہلے بات کر چکے، انہوں نے جب چھوڑی تھی تو قائد اعظم نے ڈے آف ڈیلیورنس منایا کہ ٹھیک ہے ہمیں اسے جان چھوٹ گئی. کانگریس نے مخالفت کی کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اس سارے حالات کو انہوں نے اپنے رویے سے، اپنے آرگومنٹ سے اور شو آف پاور سے، یعنی وہ ایک پرامن طریقے سے، لیکن اب انہیں لوگوں کو پتہ چل گیا تھا 40 کی قرارداد کے بعد ہی کہ اب مسلمانوں کا حصول اور جو منزل ہے اس کی طرف ابھی قدم قدم بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ جو عرصہ ہے نا یہ سب سے کروشل ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ خواتین نے، اس میں نوجوانوں نے، مسلمانوں، میں چاہوں گی سر کہ یہ سوری آپ کی بات کریے، آئی ایم سوری، لیکن آپ جن طبقات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی بریک لینے کی اجازت چاہ رہی ہوں اور بریک کے بعد جب ہم کنٹینیو کریں تو ہم یہاں سے یہ 7 سال کی ایک مختصر جو ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں تاریخ. لیکن ہمیں ایک بریک کے لیے رکنا ہے. اسٹے ود اس.